This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे और थोड़ा सा जिक्र आएगा पोलियो का भी। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है इंजीनियर एम इकबाल कुरैशी साहब को, जो कि रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान के सिंध एंड बलूचिस्तान के गवर्नर हैं। साथ ही साथ ये एक बड़े बिल्डर हैं, ख़ासतौर से इनका हैदराबाद में काम हो रहा है। और अब्दुल्ला के नाम से जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं वो इन्हीं की मेहनत है। अब्दुल्ला साहब, वेलकम टू द शो। सॉरी, नॉट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो आपका ब्रांड नेम है। इकबाल कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम। कंस्ट्रक्शन पे हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त रोटरी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोलियो एक बहुत ही सीरियस इशू आप लोगों के लिए है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी लगी हुई है। हम जगह जगह बच्चों को देखते हैं, बेचारे वो थर्मोस को लेके घूमते फिरते हैं। मैं इंटीरियर में ट्रैवल करते हुए कई दफ़ा बड़ा वो खुश हुआ देख के कि दूर दराज इलाकों तक बेचारे ये पहुँच रहे हैं, फिर भी पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। इस सिलसिले में पहले थोड़ा जिक्र कर दें, फिर हम थोड़ा सा पहले तो शुक्रिया बिजनेस प्लस का कि मुझे मौका दिया। हमारे प्लेजर जी, आप आएंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए, रोटरी का थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी है इस मौके जी जी बताइए। 107 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि हेल्थ से मुतालिक भी है, एजुकेशन से मुतालिक भी है और हंगर से मुतालिक भी है। अब जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में कुछ हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट हैं और कुछ हमारे जो है वो रूटीन प्रोजेक्ट्स होते हैं। पोलियो को हमने नंबर 1 पे रखा और स्टार्ट से ही तकरीबन, आपको शायद ये ताजुब होगा कि मोर देन $1 बिलियन इस वक्त रोटरी जो है कंज्यूम कर चुकी है। और 1 बिलियन आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, डॉलर। बहुत बड़ी बात है। और आप ये समझें कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और अब बदकिस्मती से सिर्फ 3 मुल्कों में रह गया है, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और नाइजीरिया है। और पाकिस्तान इसमें आप ये समझें कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है इसके पेशेंट्स में कि जो शायद दुनिया में अब कहीं नहीं है। हम तो सुनते हैं अखबारों में से इक्का दुक्का वाक़या, कभी फाटा का आ गया, कभी केपी का आ गया, कभी सिंध का 1-2 केस। नहीं, अभी हमें तो इम्प्रेशन ये है कि ख़त्म हो गया ये मसला। नहीं, तकरीबन आप समझे इसी साल में तकरीबन कोई 200 पेशेंट्स रिकॉर्ड हुए जो पिछले 10 साल में नहीं थे। अच्छा, ये बढ़ रहा है। लास्ट 10 इयर्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जिस 200 पेशेंट दिस ईयर। अब इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ तो इसमें इंटरनेशनल बैन लग जाएगी पाकिस्तान पे ट्रैवलिंग की। इट इज़ सच ए सीरियस प्रॉब्लम। और इसका इलाज क्या है? सिर्फ 2 कतरे। आज 30 तारीख है और 31 तारीख को 1 फरवरी तक हमारा NID कहलाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इसमें बच्चों को ये एक मुहिम दी जाती है कि बच्चों को जो है 2 कतरे पिला दें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिर्फ 2 कतरे उस बच्चे को आइंदा के लिए क्रिपल होने से बचा सकते हैं। कितने दिनों तक पिलाना पड़ता है ये 3 टाइम्स का कोर्स होता है और हर 3 महीने बाद एक दफ़ा कोर्स। और ये 3 महीने बाद कब तक, कितने साल तक के बच्चों को? नहीं, बस किसी भी उम्र में तकरीबन, अगर बेहतर तो है कि जितनी जल्दी पिला दी जाए बेहतर है, लेकिन 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल 8 साल तक हो तो अच्छा है। बाकी में फिर कभी भी मौका मिले उस वक्त पिलाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन बेहतर यह है कि उसको जल्दी से, ताकि वो कम से कम वो पीरियड उसका बच जाए। खुदा न खास्ता इस दौरान में, जिस दौरान में ड्रॉप नहीं लिया, उसका इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये मैंने देखा है कि जो आते हैं वो हमारे घरों में वो आते ही चले जा रहे हैं, बच्चे बड़े भी हो गए फिर भी उनको आ रहे हैं। कितने साल तक ये चलता रहता है? नहीं, आपने तो जिस बच्चे को पिलाना है उसको 3 दफ़ा पिलाना है, बस। दैट इज द ओनली थिंग। बच्चे, जाहिर है कि बच्चे तो पैदा होते रहते हैं लोग। अच्छा, और जाहिर है कि वो लोग तो मुहिम तो चलती रहेगी, लेकिन एक दफ़ा अगर ये ख़त्म हो गया आपके पाकिस्तान से, अभी आप ताज्जुब करेंगे, बहुत सारे लोग बड़ी अजीब मिसालें देते हैं कि साहब पाकिस्तान में गवर्नमेंट साथ नहीं देती है, पाकिस्तान के लोगों में रिफ्यूज़ल बहुत है, लोग इनकार करते हैं कि बच्चों को ड्रॉप्स ना पिलाए जाए। आप ही सोचिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कितना डिफरेंस है। वही कल्चर है, वही लोग हैं, उसी किस्म के हालात हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। लास्ट ईयर सिर्फ जस्ट 1 केस रिपोर्टेड, जस्ट 1, एंड पाकिस्तान में 200। और इसमें आप ताज्जुब करेंगे कि इसमें ज़्यादती जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में। अब बताइए, फाटा में नहीं है। फाटा से निकलता है वहाँ से जो जर्म्स कह लें या जो भी कुछ कह लें, लेकिन वो टच करता हुआ होता हुआ सिंध और बलूचिस्तान में इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ अगर 200 केस अगर आप समझते हैं तो उसमें 200 केस में से तकरीबन 120 केस जो है इन 2 जगह पर है, जो आपका इलाका है, जो हमारा इलाका है। चलिए, ये आपके ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी बात पहुँची। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो नाजरीन यहाँ सुन रहे हैं कि कम से कम ये 2 कतरे
پلائیے، دل سے محسوس کیجئے کہ یہ اگر 2 قطرے اگر آپ بچے کو پلا دیں گے تو اس کی زندگی بھر کے لیے وہ محتاجی سے بچ سکتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وہ بندے وہاں پہنچیں جو لوگ وہ ڈراپس پلا رہے ہیں، اور اگر اس میں کسی قسم کی مشکل پیش آئے تو ہم سے ضرور تعاون کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. چلیے اب آتے ہیں آپ مین ٹاپک کی طرف، کنسٹرکشن کے بارے میں. آپ حیدرآباد میں کافی زمانے سے گھر بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو، خاص طور سے قاسم آباد وغیرہ میں. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں آج کل؟ کراچی میں تو ہم سنتے ہیں اور جگہ میں کہ بڑا ڈپریشن ہے، بلڈرز بڑے تکلیف میں ہے، اور خاص طور سے فائنانسنگ کا ایشو آ گیا ہے. پہلے زمانے میں انٹرسٹ کم ہوا کرتے تھے. ابھی آپ لوگوں کو میجر پرابلمس کیا ہیں؟ حیدرآباد اسپیسیفکلی تھوڑی بات کیجیے گا اور جنرل ذرا. دیکھیے، میں حیدرآباد کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ حیدرآباد بیسیکلی شہر نہیں ہے بلکہ ہب ہے پورے سندھ کا. انٹیریئر آف سندھ سے اگر کسی نے بھی رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف جانا ہے تو اس کی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ حیدرآباد میں اپنا گھر بنائے، کیونکہ ذرا کراچی ان سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے اور کلچر وائز بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. حیدرآباد میں دے فیل ویری ہوملی. اچھا. اور یہ ہوملی فیل ہونے کی وجہ سے ان کی پہلی چوائس کہہ لیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں بہتر تعلیم بھی مل جاتی ہے، بہتر صحت بھی مل جاتی ہے، اور ایک بہتر انوائرمنٹ بھی مل جاتا ہے. سیکیورٹی بھی کچھ بہتر مقابلتاً انٹیریئر کے وہاں پر موجود ہے. اچھا. تو قاسم آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اب تک پچھلے 30 سال سے ہم نے وہاں پہ کوئی 10,000 سے زیادہ گھر بنا کے لوگوں کو ہینڈ اوور بھی کیے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے بیسیکلی آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے. اگر اپنا برانڈ ڈیولپ کر لیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک تو آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ جو کمٹمنٹ ٹائم وائز ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ حالات سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 4 مہینے 6 مہینے سال، لیکن اس سے زیادہ اگر نہ ہو اور آپ کا ایک برانڈ ڈیولپ ہو جائے تو پھر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی طرف آنے سے روک سکتی ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، آپ نے جو بات کی بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے بیسیکلی کہ اس کا فائنینسنگ ایشو کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، فائنینسنگ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلڈرز کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھی قیمت ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو ہے، آپ نے کیش پیمنٹ دینا ہے، علاوہ قرضہ، باقی علاوہ قرضے کی چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے علاوہ قرضہ. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ قرضہ آپ لیں گے کہاں سے؟ قرضے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرضہ ملتا ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے، یا دوسرا بینک سے. گو کہ آپ جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ابھی ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ضرور گیا ہے، لیکن لون فیسلٹی جو ہے اس میں اتنی سہولت نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. میں اس میں ایک چیز آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس میں دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہیں، قصور ایک جانب کا نہیں ہے، قصور دوسری جانب سے بھی ہے. آپ سمجھیں گے پہلی جانب دوسری جانب کی ہے. یعنی پہلا جانب تو یہ کہ بینک لون نہیں دیتا ہے آسانی سے. کیوں نہیں دیتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لون لینے والا شخص ہے وہ لون ادا نہیں کرتا اپنے وقت. خاص طور سے ہاؤس بلڈنگ کا جو لون ہے نا، میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا یہاں، وہ سمجھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ ملا ہے، گفٹ ملا، ان کا حق تھا، انہوں نے لے لیا، اب واپس دینے کا کوئی سوال نہیں ہے. اصل میں یہ بڑی زیادتی ہے. اگر یہی جیسے ابھی آف دی ریکارڈ ہم جب بات کر رہے تھے تو میں نے یہ ذکر کیا کہ جس طرح یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، لیز سسٹم ہوتا ہے. آپ 10% رقم جمع کرائیں، 90% اگر آپ آرام سے دیتے رہیں تو آپ کا گھر آخری دن آپ کا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ رقم آپ نہیں ادا کرتے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اس کا گھر خالی کرا سکے. ہاں، جبکہ یہی قانون اگر دوسرے ملکوں میں ہے تو یہ کام جو ہے ہارڈلی 3 مہینے کا ہے کہ نوٹس دیا اور 3 مہینے کے اندر اس کا سامان بمے چیزوں کے واپس کر دیا گیا. اصل کی ایشو یہی ہے. اور ہم لوگ اتنا کمپلیکس برٹش لیگل سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر کورٹس میں معاملہ چلے جاتے ہیں تو مارٹگیج ہونے کے باوجود کورٹ جو ہے نا ایوکشن آرڈرز نہیں دیتی ہیں عام طور سے. وہ کہتی کہ جی انسانی مسئلہ ہے، فیملی رہ رہی ہے، اس کو نکالنا صحیح نہیں ہے، اور بہت سارے قانون لے آتے ہیں ان کے فیور میں. جبکہ جو ایڈوانس ملک ہیں جیسے جو آپ نے یورپ امریکہ کا ذکر کیا، سب کو پتہ ہے کہ ہینی مینی یا فینی مینی 2 بڑی کمپنیز امریکہ میں 54 میں بنی، جن کو اختیار یہ دیا گیا کہ آپ فائنانسنگ کریں اور آپ پولیسنگ بھی کریں، ان دا سینس کہ اگر 3 مہینے تک کسی نے مارٹگیج پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو اختیار ہے اس کو نکلوا دیں، کوئی کسی قسم کی اتھارٹی آ کے آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ 54 سے لے کے اب تک امریکہ چمک گیا، اتنے بڑے بڑے گھر بن گئے، دنیا بھر سے اس کے لیے پیسہ آ گیا. میں جس بینک میں تھا اس کا 40% پیسہ انہی کنسٹرکشن میں لگا ہوا تھا. تو جب ایوکشن از دا کی ایشو، ایوکشن جب ہوگا تو فائنانسنگ کی کوئی کمی نہیں ہوگی، پاکستان میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. تو اس کے طرف جانا بہت ضروری ہے. بالکل بجا کہا آپ نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہاؤسنگ ہے، شیلٹر جو ہے،
یہ انسان کی بنیادی ضرورت میں، جیسے کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان، تو مکان ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ وابستہ 300 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں جو امیجیٹلی سے کنیکٹڈ ہیں. 300. آپ سوچئے کہ ہم ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر یہی انڈسٹریز آن ہو جائیں تو امپلائمنٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے. امریکہ میں دیکھیے وہ جو پلانرز ہیں پولیٹیشینز، ان کی ساری کی نظر جو ہوتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہوتی ہے کہ گھر کتنے بن رہے ہیں، نیو ہاؤس ہولڈس کتنے کریٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ جب گھر بنے گا تو اس میں فریج بھی آئے گا، ٹی وی بھی آئے گا، سب چیز آئے گا، اور اس سے ساری چیزیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹی وی بکے گا، ہر چیز بکے گا، اور بنانے میں ہی اتنی چیزیں لگ جاتی ہیں. وہاں اس کو ڈیمانڈ کو مینیج کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ غور کیجئے گا کہ یورپ امریکہ میں جو گھر ہوتے ہیں اکثر بڑے ناپائیدار ہوتے ہیں، 30-40 سال کے بعد ختم ہو جائے. ہمارے تو بڑے پائیدار گھر بنتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ڈیمانڈ ختم نہ ہو جائے. بالکل بالکل. جبکہ یہاں کہتے ہیں کہ 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے، آپ بناتے جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر 300 انڈسٹری چلے گی تو آپ کی اکانومی تو چمک جائے گی. دیکھیے اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں پورا سندھ جو ہے موجود ہے، کیونکہ اس کے پاس ایگریکلچر کی انکم ہے، تو وہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہاؤس بلڈنگ لون کی طرف. اچھا، وہ اپنے کیش سے بناتے ہیں، وہ کیش سے بنا لیتے ہیں. تو ایکچولی ہمیں ایک تھوڑا سا پریولیج یہ بھی ملتا ہے، تھوڑا سا کیپ یہ بھی مل جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو کلائنٹ ہیں ان کو ایک چوائس ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں چاہیں تو ہاؤس بلڈنگ کا لون وہ کیش دیتے ہیں. جب وہ کیش دے دیتے ہیں، اب اس میں جو پرابلم ایک میں ضرور کہوں گا کہ بلڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا بلڈر کو سوال ہو جاتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ساری دنیا پہ قبضہ کر لوں، سارے پروجیکٹ میں زمین خرید لوں گا، اور اس میں اس کی تھوڑی سی لمیٹیشن ریکوائرڈ ہے. اگر وہ لمیٹیشن میں رہے، ٹائملی چیزوں کو دے، تو اس میں وہ ایک برانڈ ڈیولپ کر سکتا ہے. اور یہ کہ یقیناً بہت ساری کمپنی جو یہاں بہت کامیاب ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد میں، خاص طور پہ کراچی میں. تو اسی طریقے سے یہ کمپنی کامیاب اسی وجہ سے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو، اپنے کمٹمنٹ کو اگر مینٹین کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اس کو. یہ جو ہاؤس بلڈنگ ہے، کیا ابھی وہ لون دے رہا ہے آپ لوگوں کو یا بالکل ہی نہیں دے رہا؟ جی، ہاؤس بلڈنگ ہمیں لون دے رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری کوششیں، بلکہ ان کی کوشش ہماری طرف زیادہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کا لون یوٹیلائز کریں. اچھا، یہ پوزیشن دس از لائک دس اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی. کیا ریٹس وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں وہ؟ ریٹس جو ہیں وہ نارملی جو اس طرح کا طریقہ کار ہے وہ ایک کنورژن کیا ہے انہوں نے رینٹل حساب سے، تو تقریباً 10 سے 12%، 14% تک اس کا اچھا انٹرسٹ پڑتا ہے، جو کہ بہت ریزنیبل ہے میں سمجھتا ہوں. جبکہ آپ کو ادائیگی 20 سال میں اس کی ہوتی ہے، ٹوٹل 20 ایئرس کا ٹائم 20 ایئرس کا ٹائم دیتے ہیں. اور اٹ از ایزی، ایک آدمی رہتے ہوئے اگر مکان میں اور اپنا ادا کر سکے تو اس سے اچھی. لیکن پرابلم اس کے ہاؤس بلڈنگ جو ہے نا، اس کے ریسورس جو ہیں لمیٹڈ ہیں. سنا جو میں نے آخری بیلنس شیٹ ان کا دیکھا تھا کہ 20 بلین کا تو وہ شاید ٹوٹل بینک ہے وہ جو گورنمنٹ نے کسی زمانے میں ان کو دیا ہے. اس کے بعد سے وہ ریسورس تو جنریٹ نہیں کر پائے. ایک زمانے میں سکوک ایشو کرنے والے تھے لیکن پھر وہ ہوا نہیں. آپ نے ابھی جو بات کی نا قانون کی، دیکھیے ایک ٹرن اوور ہے، بجٹ کتنا بھی ہو، اگر وہ بجٹ بہت زبردست بات آپ واپس نہ آئے، 20 بلین ہو یا 200 بلین ہو یا 2000 بلین ہو، اگر وہ جا کے واپس نہ آئے تو کیا، تو اس کا کیا فائدہ، ختم ہو جائے. وہ پاسبلٹی نہیں ہے نا. اصل چیز ہے کہ تھوڑی سی لوگوں کی تھنکنگ ہے، ان کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو پیسہ آج جو ادا کر رہے ہیں کل اس سے دوسرے لوگوں کو مکان مہیا ہو جائے گا، یہ ایک سوچ اگر لوگوں میں پیدا ہو اور لوگ وقت پر اپنی ادائیگی کریں تو اس میں اماؤنٹ از ناٹ سچ اے پرابلم. اسی میں دیکھیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، لوگ آج کل سیاستدان بھی لنڈن کی اور ہالینڈ کی اور کہاں کہاں کے مثالیں دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر مورل گٹس نہیں ہے کہ وہ جو چیز بیسس پہ وہاں پراسپیرٹی ہے اس کو ایکسپلین کریں یا اپنے منشور میں اس کا اعلان کریں کہ ہم یہ کر دیں گے. وہاں پہ تو وہ دب جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ امریکہ میں آپ جو اتنی پراسپیرٹی دیکھ رہے ہیں اس وقت، ایکچولی وہ مرہون منت ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. وہ قانون جو 1954 میں بنا جس کے تحت یہ فیڈرل ایجنسیز بنی، وہ نہ بنتا، یا اس سے پہلے کی اگر آپ فلمیں دیکھ لیں مثال کے طور پہ 54 سے پہلے کی فلمیں دیکھیں آپ، بہت لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ نظر آئے گا امریکہ میں آپ کو. چھوٹے چھوٹے کیبنس میں لوگ رہتے تھے. تو یہ بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کی پراسپیرٹی کی وجہ کیا ہے. وہ جب وجہ سمجھ میں آیا تو آپ اس کو لا کے یہاں ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ٹف لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور اس کو آپ کھلے عام بتائیں کہ ٹھیک ہے امریکہ میں جانتا ہوں، میرے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال 12 سال تک پیمنٹ کی، اس کے بعد وہ ان کی جاب چلی گئی یا کوئی وجہ سے ان کو ایویٹ کر دیا گیا. بہت بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ. بالکل. لیکن 2-4 لوگ کے لیے اگر لاکھوں لوگوں کا فائدہ زیادہ اہم ہے 2-3 لوگوں کی تکلیف
نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیگل سسٹم کو, ہمارے جسٹس صاحب کو, ہمارے سیاستدانوں کو اسی لحاظ سے اگر لیجسلیشن ہو جائے تو یہاں تو جیسا آپ بتا رہے ہیں پوٹینشیل ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اتنے بھی گھروں کی ضرورت ہے. یہاں تو ہماری انڈسٹریز کو پھلنے اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ ہاؤس بلڈنگ کوئی چیز نہیں رہے گی. بالکل گلی گلی پہ آپ کو بینکس نظر آئیں گے, کوآپریٹیوز جو کہلائیں گے, جو لون دیں گے. بالکل, اور ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہوں گے. جی بالکل. اس میں دیکھیے اگر ہم امریکہ سے ہٹ کے یا یورپ سے ہٹ کے صرف پاکستان کی مثال لیں تو اس میں 70 سے زیادہ فیصد وہ لوگ ہیں جو کہ چھوٹے ہی مکانات ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور بہت چھوٹے سے قرض سے ان کا کام چل سکتا ہے, اور یہ ادائیگی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. ایون دی مائکرو فائنینسنگ کی جب ہم بات کریں تو اس میں مائکرو فائنینسنگ کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ایشوز وہی ہے جو آپ نے کہا, جس پہ آپ نے نشاندہی کی کہ ایکچولی لا ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ادائیگی نہیں کرتا تو اس سے وہ ادائیگی یا تو کروائی جائے یا گھر خالی کرا لیا جائے. دیٹ از دا کی آف دس, کی ٹو ایوری تھنگ یہی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی 300 انڈسٹریز جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں. بالکل. اور اگر آپ اوور آل جب بھی آپ پالیسی بناتے ہیں تو کوئی بھی پالیسی بنائیں گے تو کچھ کو نقصان ہوگا, کچھ کو فائدہ ہوگا. بالکل. مگر رولز یہی ہیں دنیا بھر میں کہ آپ میکسیمم لوگوں کے نمبرز دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے کتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, تھوڑے سے لوگوں کو نقصان ہوگا تو ہوا کریں. بالکل. تو اسی بیس پہ اگر اس کو چلایا جائے, آپ لوگ اگر اٹھائیں, ہم لوگ بھی ٹی وی پہ اکثر اٹھاتے رہتے ہیں اس بات کو, آباد بھی اٹھاتا رہتا ہے. ایک چیز میں آپ سے اور وضاحت کروں گا. دیکھیے ایک تو حصہ ہوا بلڈر کا اور ہاؤسنگ کا, اس میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا بھی آتا ہے. دیکھیے جب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسک ایمینٹیز پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے. مثلا پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, روڈس ہیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ مکان بنا لیتے ہیں, گھر بھی پورا بن جاتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پر تو جو پانی نہیں ہے, وہاں تو بجلی نہیں ہے, وہاں تو گیس نہیں پہنچ سکتی, رہائش کیسے ہوگی؟ جب وہ رہائش نہیں ہوتی تو نیچرلی وہی والی بات ہوتی ہے کہ پھر ادائیگی لوگ نہیں کرتے اس کی. ہاں, روک لیتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو بھی, جیسے دنیا میں نے جہاں بھی کہیں دیکھا اتفاق سے, اس کا یہی میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آبادیاں ڈیولپ کی جاتی ہیں, پہلے اس میں تمام جو چیزیں ہیں وہ مہیا کر دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد گھر بننا شروع ہوتے ہیں. یہاں اس کا الٹا حساب دیکھنے میں آتا ہے, پہلے گھر بنتا ہے, پہلے گھر بنتا ہے, بعد میں روڈ بنتا ہے. کنڈے سے آتی ہے چیزیں, اب ٹینکر سے پانی آ رہا ہوتا ہے. آج تک ڈیفینس میں ٹینکر چل رہا ہے. بالکل. قریشی صاحب یہاں پہ ہم ذرا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ ذکر آیا پولیو کا, کیونکہ قریشی صاحب جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ گورنر ہیں سندھ اینڈ پنجاب کے روٹری کلب کے, اور انہوں نے ایک بڑی گمبھیر بات بتائی ہے کہ دنیا میں صرف 3 ملک رہ گئے جہاں کے ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا, اور اس میں سیر فہرست پاکستان ہے. 200 کیسز رپورٹ ہوئے پچھلے سال, جو کہ بہت ہی بڑی تعداد ہے, کیونکہ انڈیا میں 0 رپورٹنگ ہوئی ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی بہت کم ہوئی ہے. اور ایک اور بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو پاکستان سے دنیا بھر میں ٹریولنگ جو ہے نا وہ رک سکتی ہے. اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. دوسری بات جو ہم نے کی ہے ڈیٹیل میں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں, اور قریشی صاحب نے زبردست پوٹینشیل بتایا ہے پاکستان میں کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کے گروتھ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دی جائے تو 300 انڈسٹریز چلے گی اور یہاں بہت زبردست پراسپیرٹی آ سکتی ہے. قریشی صاحب اب آتے ہیں آپ کے انڈسٹری کی طرف پھر سے. آپ لوگ آپ کی جو خاص طور سے کمپنی ہے زیادہ تر فلیٹس وغیرہ کی طرف گئی, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے علاقے میں مین روڈ پہ جو ہمیں نظر آتا ہے چلتے پھرتے بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمز آئی ہیں مطلب گھروں کے لیے, آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکان کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے اس کا انفراسٹرکچر کی. کیا وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی ہے, کیا وہاں سیوریج کا کوئی نظام ہے, کیا وہاں بجلی پہنچ سکتی ہے, کیا وہاں گیس پہنچ سکتی ہے. ایسا کام کرنے سے جس سے لوگوں کے پیسے بھی پھنس جائیں اور وہاں پر آبادی بھی نہ ہو سکے, ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ایک چیز اگر آنیسٹی سے دل کے ساتھ کی جائے اور سمجھ کے کی جائے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ لوگوں کی فلاح کے لیے بھی ہے,
روزی تو اللہ کی ہاں طرف سے بالکل، ملتی یہ ہے، ایک لیکن خدمت بھی ہے۔ فلاح کا جو جذبہ ہے اس میں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہائی وے پر اس وقت ایسی کوئی فیسلٹیز ہیں۔ فیسلٹی ان قریب آنے والی ہیں. اچھا، آئندہ کسی اسٹیج پر یہ کوئی آئے، خواب بیچ رہے ہیں وہ بیسیکلی، ایک آپ خوش ہو جائے گی 400 گز کا پلاٹ کے جی، مالک ہیں، وہ رہ نہیں سکتے اس میں رہنے کے لیے کراچی میں ہم ایسے دیکھ چکے ہیں، بہت وقت درکار 30 ہے. سال 40 سال ہو گئے لوگوں کو پلاٹ بک کیے ہوئے، جی جی آج تک اس پہ آبادی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بیسک چیزیں موجود نہیں ہیں. بالکل. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جو آپس سے پلاٹ ہے یہ. جبکہ تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ گھر بنے اور پٹافٹ آباد ہو جائے؟ آباد ہو. اور یہ ہم اپنے پلاٹوں کی اسکیم ضرور کرتے ہیں، ہم نے کی ہیں پچھلے دنوں میں، بہت بڑی بڑی اسکیمیں بھی کی ہیں، لیکن اس علاقوں میں کی ہیں جہاں پہ وہ ساری سہولتیں پہلے سے موجود ہیں، اور ان سہولتوں کو اپنی اسکیم میں ضرور پہلے مہیا کیا، بعد میں لوگوں کے گھر بنا کے دیے. دس از دا پروسیس. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کراچی میں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس پہ کافی کرٹیسزم کیا جاتا ہے، بہت کرپشن وہاں پہ ہے، لاز بڑے اچھے بنائے ہوئے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا اس پہ اور رشوت دے کے وہ چھوٹ جاتا ہے. ہاؤ از دی سچویشن ان حیدرآباد؟ دیکھیے جی، میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ کوئی رشوت کا ایسا سلسلے کی کوئی بات ایسا سچ نہیں ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ لاس پر امپلیمنٹیشن پورا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس سیسمک پروف ہم نے بنایا، اچھا یہ بڑے زلزلہ بات ہے، آج پروف، یہ اہم کل بات ہے، زلزلے بہت آ رہے ہیں. لکھا بھی لکھا جاتا ہے کہ جی زلزلہ پروف ہے، لیکن کوئی آدمی جب اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے تو ادارے کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کم سے کم آ کے دیکھے تو صحیح کہ کیا وہاں پر وہ فاؤنڈیشن جو ڈالی جا رہی ہے کیا اس میں اتنا ری انفورسمنٹ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. یا مثال کے طور پہ جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیزائن میں ایک اسپیشل بلاک ٹو بلاک ڈسٹینس کہتے ہیں یا اس کی جو پلاننگ کہتے ہیں اس طرح سے بنائی جاتی ہے، جبکہ کنسٹرکشن میں ویری اسٹارٹ سے وہ چیزوں میں غلطیاں کر دی جاتی ہیں. اب یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ادارہ اس کو دوران تعمیر چیک کر لے، نہ کہ اس وقت چیک کرے کہ جب بلڈنگیں پوری بن جاتی ہیں. جب پوری بلڈنگیں بن جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پینلٹیز دے دی جاتی ہیں، اور پینلٹیز دینے کے بعد جو ہے وہ پینلٹی تو انہوں نے دے دیا، لیکن اس سے سفر کون کرتا ہے؟ وہ لوگ سفر کرتے ہیں جو اس کے الاٹیز ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، پھر کوئی زلزلہ آ جائے، پھر بلڈنگ جائے گی، کون پوچھے گا اس کو؟ ہاں وہ تو بیچارے وہ یا ایسے مکانات جس میں کہ دن کے وقت بھی اگر بلب جلانے پڑے، وہاں پہ پتہ چلے گی جو روشنی نہیں ہے اس کے اندر، وہاں کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، دیواروں پہ سیپیج بری طرح سے بہہ رہی ہے، تو اس سے کا کیا فائدہ ہے ان گھروں کا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ذمہ داری بلڈر کی اپنی جگہ ضرور ہوتی ہے، اس کا ایمان اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادارے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقتاً و فوقتاً اس کو ضرور چیک کرے. تو کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی سپریٹ ہے حیدرآباد میں یا نہیں ہے؟ یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس وقت یہیں سے وہاں پہ کنٹرول، یہاں سے وہاں سے اٹ ہیز بیکم سندھ بلڈنگ سندھ بلڈنگ کنٹرول اچھا. اتھارٹی، یہ اس کے اندر. اچھا، اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ذرا ذکر کیجیے گا، کیونکہ لینڈ ڈپارٹمنٹ ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی بڑا ذکر آ گیا اس کا کہ ون آف دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹس. کراچی میں کہتے ہیں کہ ڈبل لیزنگ ہو جاتی ہے، کہ ایک گھر کے اور فلیٹس کے 4 فائل چل رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا حیدرآباد میں بھی ہے؟ یقیناً کوئی ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ اس کو روکنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کی بلڈنگ ہے، آپ بنا کے جب دیتے ہیں تو آپ سب لیز کرواتے ہیں جی جی پرچیزر کو، تو ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے کیس میں کہ آپ نے تو دے دیا کسی کو، قریشی صاحب نے، جو کہ ایک دم جینوین ہے، اس کے بعد کوئی اور آدمی آیا، اس نے پتہ نہیں کیسے کر کے پٹواری سے مل کے اور رجسٹرار سے مل کے اپنے نام پہ لیز کرا لیا؟ نہیں، الحمدللہ ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا. اور دیکھیے یہ اسٹارٹ صرف پٹواری کے لیول پہ نہیں ہوتا، یہ اسٹارٹ بلڈر کے اپنی لیول پہ ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ تعجب کریں گے کہ بلڈر جو ہے ایک ہی پلاٹ کو 2 دفعہ بک کر لیتے ہیں، 3 دفعہ بک کر لیتے ہیں. بک کرنا ایک اور بات ہے، جیسے کہ کسی نے بک کیا، اس نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ نے ری بک کر دیا کسی اور کو ڈیورنگ دا پروسیس آف بکنگ. یہ تو ہو سکتا ہے، ایک پورشن یہ بھی دنیا غلط میں اور جگہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن مگر یہ کہ جب آپ نے کسی کو فائنلی اس نے تمام پیمنٹس کر دیے اور اس کو آپ نے ایک دفعہ لیز کر دیا، تو پھر تو ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی لیز کر دیا پھر کسی اور کو بھی لیز کر دیا. کرائمز تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، لیکن میرے علم میں یہ میرے مگر رجسٹرار کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اس کو؟ رجسٹرار کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول بالکل کر سکتا ہے. جیسے پلاٹ ایکس جو ہے، جی جی آپ نے مسٹر بی کو دے دیا جی تو رجسٹرار کے ریکارڈ میں آ گیا، اس کی وہ مائکرو فلم بھی بن گئی، سب کچھ بن گئی. تو پھر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک اور آدمی جائے اور اسی پلاٹ ایکس کو کہے کہ جی یہ میرا ہے اور میرے نام پہ بھی لیز کر دیں؟ دیکھیے کرائمز کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ایڈوانس ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ
یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب اس میں بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہوں گے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا کیا. ان تھیوری ہونا نہیں چاہیے. یقیناً ظاہر ہے کہ یہ تو لیز بہت تو غلط لیز ہے بات نا، ہے. لیز لیز کا تو ایک ایک قسم انٹیگریٹی کی ہے. اونرشپ ہے. ظاہر ہے 99 ایئرس کے پاس لیز ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی ملک میں آخر آرمی میں بھی تو یہ ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یہی بھی بات موجود ہم ہے. لوگ کہہ رہے تھے بیچ ٹھیک ہے میں نا, کہ ڈیفینس میں کیوں نہیں ہوتا وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا اور تو اور یہ کہ جیسے پلاٹوں پر اگر خالی پلاٹ وہاں موجود ہے, تو میں نے تو نہیں سنا کبھی کہ ڈیفینس میں کسی پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے اداروں میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بنیاد جو ہے, امریکہ اور سعودی عربیہ کو چھوڑ دیں, ود ان ملک بھی آپ کے پاس اگزامپل ہیں جہاں کلیئر کٹ آنیسٹ ایڈمنسٹریشن ہے. وہاں نہیں ہو سکتا یہ اگر پراپرلی. جیسے آپ ڈیفینس میں جائیں تو وہ آگ کی بھی تصویر اٹھا لے لیتے ہیں, انگوٹھے کی بھی لے لیتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کوئی اور جا کے کہے کہ جی میں مسٹر سو اینڈ سو ہوں. ہی کی ناٹ پروو ہمسیلف. میں یہاں ضرور یہ کہوں گا کہ میڈیا کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. آج کل میڈیا یہ رول ادا کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو اور بڑھانا چاہیے کہ اگر اس قسم کے جب بھی کیسز کوئی آئیں امیج میں, اس کو پوری طریقے سے لوگوں کو بتائیں تاکہ کہیں نہ کہیں سے تو ایک بات رکے. ورنہ یہ سلسلہ اگر خاموشی سے چلتا رہا تو اس کی اینڈ تو کوئی نہیں ہوگی. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بات اٹھا کے بڑا اچھا کام کیا. جب سے یہ رپورٹ آئی ہے, ہم لوگ 2-3 پروگرام میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کو کمپلیٹلی کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے. کوئی آج کل گوگل کا زمانہ ہے, آپ کو اگر اپنا پلاٹ بیچنا ہے یا اس پہ ڈیل کرنا ہے تو آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کے پاس یہ بلیک بیری پڑا, آپ نے دکھایا جی یہ ہے میرا, اور اس میں بلکہ نام بھی لکھایا کہ مسٹر قریشی کا یہ پلاٹ ہے. بالکل, اگر کمپیوٹرائز ہو وہ بھی آ جائے گا. آپ کہیں جی کتنے میں لیتے ہو نہیں لیتے ہو, اگل بغل یہ ہے سب. اب تو وہ دور ہے. اب کینیڈا کی کوئی بھی پراپرٹی خریدنی ہو آپ کو, آپ کراچی میں بیٹھے بیٹھے گوگل پہ اس کو دیکھیں, خرید لیں یا نہ خرید لیں. تو یہ چیز اگر ہو جائے گی تو یہ جو کرپشن ابھی پیپرز کا ہوتا ہے کہ وہ جی وہ پیپر نہیں مل رہا, فائل گم ہو گئی, یہ ہو گئی, ان چیزوں سے نجات ہے. انیشل پیپر ضرور بنے گا, مائکرو فلمنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, مگر اس کو صرف آپ ایک باقی سارے ڈیٹیلز کو کمپیوٹر پہ ڈال دیں اور اس کے ملٹیپل سورسز ہوں. یہ نہیں ہو کہ ایک جگہ ہی ہو اور وہ گم ہو جائے. ایسا دیکھیے ہونے پر بات جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی تو شروع ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا یہ سب چیزیں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس سے دیکھیے کہ آپ کے یہاں جو ہے نا پھر ایک دم سے جو ہے نا جو پیسہ ابھی رکا ہوا ہے, لوگوں نے روک کے رکھا ہوا ہے, وہ بالکل باہر نکل کے آئے گا. اوورسیز والے بے انتہا پیسہ یہاں بھیجیں گے کیونکہ ریٹرنس یہاں اچھے ہیں. اور ابھی جو لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ جی ہم گھر تو بنا لیں گے, فلیٹ خرید لیں گے. اکثر دیکھیے آپ جیسے سعودی عربیہ میں رہا ہوں 13 سال, وہاں ہر آدمی جو ریٹائر ہونے سے پہلے ایسا کر لیتا ہے کہ 4-5 گھر فلیٹ بنا لیتا ہے اپنا, اس پہ آرام سے گزارا ہوتا ہے. وہ لوگ سود تو انٹرسٹ تو کھاتے نہیں. یہاں آپ ایسا سوچ نہیں سکتے. اگر آپ نے بنا کے فلیٹ دے دیے کرائے پہ تو وہ قبضہ ہو جائے گا, اور یا خالی چھوڑیں گے تب بھی قبضہ ہو جائے گا, یا کوئی غلط پیپر بنا کے سامنے آ جائے گا. جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا یہاں صحیح معنی میں اکنامک پراسپیرٹی آ نہیں سکتی. بالکل بجائے شاید ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے نسبت حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. اور کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت تھوڑا کمپیوٹرائزیشن کا زمانہ ہے, تو اگر پہلے ان کی ارادہ نہیں بھی تھا تو اب وہ مجبور ہیں کہ اس چیز کی طرف وہ آ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ابھی دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے. اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گی. حیدرآباد میں ابھی جو لینڈ ریکارڈس ہیں وہ مائکرو فلم ہوتے ہیں. جی مائکرو فلم ہوتے ہیں. وہ وہیں رکھے جاتے ہیں یا کراچی میں رکھے جاتے ہیں؟ ریکارڈ جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ہی ہوتا ہے, اس کا حیدرآباد میں ہوتا ہے. حیدرآباد میں ہی ہوتا ہے. حیدرآباد کا ریکارڈ حیدرآباد میں ہوتا ہے. تو آپ کے نظر میں بہت زیادہ ایسے ڈپلیکیشن وغیرہ کے کیسز حیدرآباد میں ناٹ ایز سچ, کم سے کم حیدرآباد کے تک کم ہے. ہاں تو اس کا مطلب وہاں بہتر سسٹم ہے. کراچی کے بڑا سنتے رہتے. دیکھیے جہاں کوانٹٹی زیادہ ہوگی کوانٹم زیادہ ہوگا, اسی پروپورشن سے چیزیں کم ہوں گی. وہاں کیونکہ کوانٹٹی کم ہے, کوانٹم کم ہے, ظاہر ہے اس سے اس کا ریشو بھی اس حساب سے کم ہے. اچھا جیسے یہاں بہت پروجیکٹس پہ بڑے مسئلے رہے پچھلے دنوں, خاص طور سے رمضان تک. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو مارکیٹائی ہو رہی تھی, ٹف وار بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, تو بڑے بڑے پروجیکٹس پہ پارٹیز نے قبضہ کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ کس کو الاٹ ہوا تھا, یہ ہماری جگہ ہے. وہ اپنے مزے سے کرائے پہ دے رہے ہیں اس کو, لوگوں کو بیٹھا رہے ہیں فری میں, بیچ بھی رہے تھے اس کو. ایسا حیدرآباد میں بھی ہوا ہے؟ حیدرآباد میں ایسا بہت کم سننے میں آیا, کیونکہ حیدرآباد ایک چھوٹا شہر ہے اور ایک لمیٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پر اس کے کنٹرول میں کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے پراپر ریسورسز ہیں اور پراپر فورسز ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. واٹ اباؤٹ پلاٹس, گورنمنٹ پلاٹس قبضے کا سلسلہ ہے؟ جی گورنمنٹ کے پلاٹس پہ اکثر قبضے ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا. اوپن لینڈس ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ کوئی اس کا صحیح مالک جو ہے وہاں پر موجود نہ ہو, پاور سے اس کو روک نہ سکے,
اس قسم کے قبضے ڈیفینیٹلی دیکھنے میں ہو جاتے ہیں. یہاں جو ابھی گورنمنٹ نے کراچی میں بنایا ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس، اس طرح کی فورس کی ابھی تک وہاں ضرورت نہیں پڑی. وہاں ہے بالکل ہر ادارے میں ہوتا ہے. گورنمنٹ جب چاہتی ہے خالی کروا لیتی ہے. جی گورنمنٹ بڑی پاورفل ہے، جب چاہتی ہے اس سلسلے میں، جب کوئی کام کو ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہاں آباد کو انہوں نے ایک اسپیشل پولیس فورس بھی دی ہے کہ اگر خاص طور سے کوئی کنسٹرکشن سائٹ پہ اس طرح کے قبضے اگر ہو رہے ہوں تو اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی کوئی سچویشن حیدرآباد میں آباد کی کوئی ایسی فورس ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی. ان کی امپلیمنٹیشن کی کبھی ضرورت پیش آئی، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی تو انہوں نے کبھی یہاں بڑا سیریس مسئلہ تھا اس لیے ان کو کرنا پڑا. ابھی بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. دیکھیے کوئی کمپیریزن اصل میں بیسیکلی کراچی اور حیدرآباد میں نہیں ہے ان ٹرمز آف کوانٹم آف ہاؤسز اور کوانٹم آف پروجیکٹ. یہ سمجھ لیجیے جیسے ایسا ہے جیسے 5% اور 100% کا فرق ہے، تو اسی پروپورشن سے اس کے تمام مسئلے مسائل بھی اسی مقابلے میں. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ جنرل کنسٹرکشن انڈسٹری کے بھلائی کے لیے 2-4 سجیشنز دیں جس کی وجہ سے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری پورے پر سے عوام کو گھر مل جائے، بینکر کو بینکنگ کرنے کا موقع مل جائے اور بلڈر کو بنانے کا موقع مل جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ اپنی جو بھی اسکیمیں ہیں اس میں تمام جو انفراسٹرکچر ہے پہلے وہ مہیا کریں. نمبر 1 اس سے پہلے کنسٹرکشن الاؤ نہ کریں. اس سے پہلے کنسٹرکشن الاؤ نہ کریں. نمبر 1 بینکس کے لیے یہ بہترین اپارچونیٹی ہے. لا تھوڑے سے اس طرح کے بن جائیں تو بینکس میں اس سے زیادہ انکم کا کوئی سورس نہیں ہے کہ بینک اس میں فائنینسنگ پوری طرح ادا کرے. لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب مکان لیں تو پہلے اس کسی بھی ادارے کا جس مکان میں وہ بکنگ کرا رہے ہیں، جس پروجیکٹ میں بکنگ کرا رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ لیں. اچانک سے پبلسٹی کے اشتہارات آتے ہیں، لوگ اس سے کنفیوز ہیں، پبلسٹی کے پریشر میں نہ آئیں اور صرف دیکھیں کہ واقعی اس کا بیک گراؤنڈ ایسا رہا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ بکنگ کرائیں تاکہ وہ جو تلخ تجربات ہوتے ہیں وہ ان کو نہ ہو. باقی میری خواہش ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر ملیں. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ملک میں پراسپیرٹی بڑھے گی، لوگوں میں ان امپلائمنٹ بھی ختم ہوگی اور ملک میں بہتر سکون حاصل ہوگا. یہی میرا خیال ہے. جاتے جاتے پھر آپ ایک دفعہ اور پولیو کے بارے میں کچھ ذکر کر دیں، کیونکہ ہم پولیو سے جب ہم کہتے ہیں یہ اشارہ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم پولیو سے صرف اتنے سے دور ہیں کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ میں سے جو بھی شخص اگر یہ سوچے کہ یہ 2 قطرے اگر کسی بچے کو مل جائیں اور بچہ اس بات سے محفوظ ہو جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی. اب تک جو یہاں کام ہو رہا ہے اس سے آپ لوگ سیٹسفائی نہیں؟ ہم لوگ جیسا دیکھتے ہیں کہ بڑا فیلڈ ورک ہوتا رہتا ہے، ہر 2 دن پہ کمپین کا اعلان ہوتا رہتا ہے. اس میں روٹری کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے جتنی بھی فائنینشیل اس کی سپورٹ ہے جی، حالانکہ اس میں دوسرے ادارے بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ سپورٹ جو ہے پولیو کی طرف سے، یہ روٹری کی طرف سے ہے تو وہ اس کے اندر پراپرلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ان کو سپروائز فائنینشلی کرتے ہیں یا آپ لوگ مانیٹرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ مانیٹرنگ کریں گے نا، ظاہر ہے کہ اپنا فائنینس استعمال کریں گے تو مانیٹرنگ بھی کریں گے. تو میری یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی جتنے بھی روٹری کے لوگ ہیں، جتنے بھی کلب کے ممبران ہیں، ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نکلیں جا کے دیکھیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کرائیں، اس لیے کہ جب تک بچوں کو یا ان کے ماں باپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ 2 قطروں سے وہ ہمیشہ سے اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ باقی اتنی سیریس بات ہے. اچھا یہ جو بیچ میں کچھ حلقوں سے یہ بات آئی کہ یہ جو پولیو جو ہے وہ ایکچولی اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ غیر اسلامی ہے اور یہ بچہ روکنے کے لیے امپریلسٹک فورسز کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اس کو آپ لوگوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا؟ میں تھوڑا سا اضافہ اور بھی کروں کہ اس میں کچھ اس قسم کی باتیں بھی کہ جب اس میں ایسی چیزیں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں جو کہ بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے علماءوں کو اکٹھا کیا. میں نے مسجد میں خود سنا ہے یہ. ہاں، علماء دین سے بڑے علماء دین سے فتوے دلائے گئے اور نہ صرف یہ کہ یہ کراچی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کنسٹرکشن انڈسٹری پہ یہ گفتگو ہماری آپ نے سنی، اس میں تھوڑا ذکر پولیو کا بھی آیا. قریشی صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں خاص طور سے حیدرآباد میں جو کنسٹرکشن کی سچویشن ہے اس کو ہمیں بتایا ہے اور ان کی باتوں سے یہ لگا کہ ریلیٹیولی حیدرآباد میں کرپشن وغیرہ کم ہے اور اتھارٹیز بہتر کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں بھی تھوڑی سی یہ ضرورت ہے کہ اتھارٹیز یہ میک شیور کریں کہ جو بڑی ہاؤسنگ اسکیمز وہاں لانچ ہو رہی ہیں
وہاں تمام بیسک انفراسٹرکچر موجود ہو, اس کے بعد ان کو لانچنگ کی اجازت دی جائے. بڑے ایکسپینسو ایڈورٹیزمنٹ کمپین کے ذریعے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن شاید وہاں پہ وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. اب وہ اس طرح کے گھر جو ہیں وہ صرف خواب ہی رہ جائیں گے, کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے بہت زمانے تک. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.